अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे यूथ चार्टर की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और जो उनकी चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और सीनियर नायब सदर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, आज उन्होंने पार्टी की जो नौजवान लोग हैं उनके साथ खिताब भी किया है। नौजवान क़यादत से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो है उनके साथ है, और 63% तकरीबन पाकिस्तान की इस वक्त जो यूथ है, लेकिन उनके लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है। वो जलाओ घेराव के अलावा कोई ऐसा प्लान अपनी यूथ को जो उनके साथ इंगेज है नहीं दे पाते। और उसके अलावा उन्होंने कभी उनके लिए काम नहीं किया। हमारी हुकूमत जब भी रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हमने यूथ को इंगेज ज़्यादा बेहतर तरीके से किया है। हमने उनको लैपटॉप्स दिए हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए जो काम किए गए, और उसके अलावा जो लोन्स दिए गए यूथ को, उन्होंने कहा कि वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका रिस्पांस हमने देखा। और उसके साथ साथ उसकी 99% जो है वो वापसी भी हुई है कि स्टूडेंट्स के नौजवानों ने अपने कारोबार शुरू किया और उसके साथ उन्होंने उस कर्ज़े को वापस भी किया है, जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं, अभी भी उन्होंने कहा कि मेरा ये एजेंडा है कि मैं यूथ को इंगेज करूं, और यकीनन उनका सियासत में बहुत अहम किरदार है, बड़ा अहम रोल है, उसको हम समझते हैं। कुछ और भी पॉलिटिकल जो हैं वो चीज़ें उन्होंने इस मौके पर बात की है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, और इस प्लान के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और अगर वैसे हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी जो हैं वो इस वक्त यूथ को टारगेट कर रही हैं, तो ये किस तरह से होगा इस पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हमायूं खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। जी हमायूं खान साहब, आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आप तज्ज़ियाकार हैं। और इसके अलावा लाहौर स्टूडियोज़ में सजाद अनवर साहब जो हैं हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सजाद अनवर साहब आपका। इसके अलावा स्काइप पे मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रशीद साफ़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि साफ़ी साहब आपसे ही ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कि ये जो काम अब मरियम नवाज़ साहिबा करने जा रही हैं, और उन्होंने कहा कि ये मेरा एजेंडा है कि मैंने यूथ को इंगेज करना है। इमरान खान साहब ने सिर्फ दावे किए, नौकरियों के झांसे दिए, मकानात बनाने के झांसे दिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हम रियल एसेंस में, हम सही सेंस में जो है वो काम करना चाह रहे हैं और यूथ को इंगेज करेंगे। उन्होंने माजी का भी तज़किरा किया कि जिस तरह से हम यूथ के लिए काम करते रहें, उनको हमने लोन्स भी दिए, लैपटॉप्स भी दिए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ जलाओ घेराओ और जेल भरो तहरीक की बातें कर रहे हैं। क्यों नौजवान जेलों में जाएं? उनके अपने बच्चे तो लंदन में बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो दूसरों के बच्चों को क्यों वो जेल में भेजना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया नाहिद। ये जो मुस्लिम लीग नून के नौजवानों के हवाले से जो अप्रोच बनता जा रहे हैं, स्पेशली जब से मरियम नवाज साहबा चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, यही वक्त की आवाज़ है। और मेरे ख्याल में ये बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को तस्लीम करनी पड़ेगी कि माज़ी करीब में उन्होंने नौजवान नस्ल को इस तरीके से मोबिलाइज नहीं किया था, जिसका नुकसान उन्हें माज़ी करीब में हुआ भी है सियासी तौर पे। इमरान खान की उनकी सियासत से इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन उनकी टीम में शामिल कुछ लोगों ने रोज़े अव्वल से जब पीटीआई का ये जो मौजूदा ज़ुहूर हुआ, और गर्चे अब वो तमाम उगते भी खुल रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत के पीछे क्या चीज़ें कारफरमात थी, जो गैर सियासी कुव्वतें थी वो अपनी जगह पे। लेकिन इमरान खान की टीम ने ये किया था कि नौजवान जो स्पेशली जो सोशल मीडिया पे नौजवानों की जो मौजूदगी थी, उसको मैं ये नहीं करूंगा कि बरूईकार लाया, उसको एक्सप्लॉइट किया। उनको हर तरीके से अपनी जो उनके जो बयानी आते, जो अभी साबित हो रहे हैं कि झूठे बयानी आते, उनको बावर करवा के उनको इस्तेमाल करके अपनी मकबूलियत का एक झूठा बुत कायम करने में वो कामयाब हुए थे, जो अभी रफ्ता रफ्ता वो चीजें उनसे विड्रॉल हो रही है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से ग्रास रूट से, स्पेशली मरियम नवाज साहिबा जब से लंदन से वापस आई है,
تو انہوں نے گراس روٹ سے اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ نوجوان نسل کو سیاسی شعور دے کے اور انہیں یہ چوائس دی جائے کہ وہ کس جماعت کو سپورٹ کرے اور کس جماعت کو وہ اپوز کرے. تو سب سے پہلے تو ایک تو مسلم لیگ نون نے اسپیشلی مریم اور نواز صاحبہ نے اپنی جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ان کے سامنے رکھ دی کہ ماضی میں نوجوانوں کو کس طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تلخیاں پیدا ہوئی, ہماری سیاست میں گندگی کا جو ایک رجحان ہوا, ایک دوسرے کو کے خلاف کو مختلف چیزیں اچھالنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو نوجوانوں کا استعمال کیا گیا. تو اس بات کو پہلے انہوں نے اجاگر کیا ہے اور اب اپنی تنظیم سازی میں نوجوانوں کی اہمیت دی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, جو بہت اچھا اقدام ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ نوجوان نسل کو اور ان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پاکستان کی سیاست کو گندگی کی نالی سے نکالے, اس میں صفائی ستھرائی لائے, اس میں نفاست لائے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نوجوانوں کی تربیت کریں, آپ نوجوانوں کو حوصلہ دیں, نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں, اور ان کو ساتھ لے کے اگر کوشش کی جائے گی تو اس کے بہت زیادہ فائدے پاکستانی معاشرت پہ پڑیں گے. اور آپ نے اپنے ابتدائیہ میں درست کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد دنیا کے کئی ممالک کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو نوجوان جو 30-35 سال سے لے کر 40-45 سال کی عمر کے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. اور ان کو ابھی تک اس طریقے سے موبلائز نہیں کیا گیا تھا. اور مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت جو اب کرنے جا رہی ہے, میرے خیال میں نہ صرف مسلم لیگ نون کو جماعتی سطح پہ فائدہ ہوگا, بلکہ اس کا فائدہ جو ہمارے جو معاشرتی سطح پہ جو ایک تناؤ ہے, جو کمی ہے, جو خلا ہے اچھے لوگوں کی سیاست پہ, اس کو بھی پر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ویسے بھی دیکھیں مریم نواز صاحبہ کی بات اگر ہم کریں تو بلاول بھٹو پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ, پھر ہینا ربانی کر دیکھے وہ کم عمر میں پاکستان کی وزیر خارجہ بنی تھی. اس سے پہلے اگر ہم بے نظیر بھٹو کی بات کریں تو وہ بھی پاکستان تو کیا عالم اسلام کی کم عمر ترین سربراہ مملکت رہی, اور ان تمام لوگوں نے ڈیلیور بھی کیا. تو یہ بہت اچھا جو ہے آغاز ہے, اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی میں تو ویسے بھی نوجوانوں کی کافی شمولیت ہے اور اہمیت ہے, جو جے یو آئی ہے, جو باقی مین اسٹریم جماعتیں ہیں, ان کو مسلم لیگ نون کی راہ پہ چلنا چاہیے. اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں وہ بھی اب اس بات کو ریئلائز کرے کہ وہ جھوٹے بیانیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے حقیقی سیاست کو پہچانے اور حقیقی اور تعمیری کردار ادا کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, اسی نقطے آپ کی طرف لے کے آتی ہوں. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ یوتھ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد میں ہے اور بہت سارے ممالک سے زیادہ تعداد میں ہے. جہاں پر ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے, وہاں پر یہ ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے اگر ہم نے ان کو صحیح طرح سے انگیج نہ کیا. اور جو تقسیم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اگر یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہا تو یہ بہت نقصان ہوگا ہمارا. یہ اپروچ کیسی ہے مریم نواز صاحبہ کی؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پرسنل ایجنڈا کے تحت آپ کو سوال کیا, لیکن ہم آپ کو ایک پازیٹیو وے میں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو یوتھ بلج ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی یوتھ بلج کا حصہ ہے. ہم 220 ملین کی پاپولیشن ہے, 5واں یا 6واں وہ ملک ہے جو پاپولیشن کے حساب سے بہت بڑا ہے. اس میں 15 سال سے لے کے 33 سال تک کی عمر کی جو ہماری پاپولیشن کا جو بریکٹ ہے وہ 33% ہے, اور گیو اینڈ ٹیک کچھ سرویز اس کو کم کرتے ہیں, کچھ آگے کرتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں جو ہے جو ہمارا فوکس تھا اور جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے تھا اور جو ہمارا فوکس ہوگا, یہ 3 بڑے اہم کوسچن ہیں. اب اس پہ جو ہے عمران خان صاحب جو کہ یوتھ کے پاپولر لیڈر ہیں, پرابلی 75 یا 76, مجھے اب ان کی ایج کا نہیں پتا, میں صرف ایک آپ کو کمپیریزن ڈرا کرنے کی کوشش کروں, اور ایج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود کہ اس وقت کی سیاست کیا کہتی ہے. خان صاحب نے جب آئے حکومت میں اور
اللہ نے اگر ان کو عزت دی اور ان کو جو ہے ایک بہت بڑا فیم تھا، وہ کرکٹرز تھے اور ایک سب کے وہ جو ہے نا ایک ہیرو کے طور پہ تھے، آئے انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا، میں آپ کو اتنے لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اتنے لاکھ نوکریاں دوں گا، اکانومی کو ایسے ریوائیو کر دوں گا، کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دوں گا، اور یہ سارا انہوں نے کیا اور سب کو وہ ہوا. یہ جو چینج تھی یہ انہوں نے بڑا مزے کا جو ہے نا ہماری سائیکی سے کھیلا، اور اللہ کرے کہ یہ آخری دفعہ اور اگلی دفعہ نہ ہو، لیکن اللہ خدا بہتر جانتا ہے. وہ آ گئے، آنے کے بعد جو ہے اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 3 سال 7 مہینے یا 7.5 یا 8 مہینے جو ان کی حکومت تھی، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے. اپنے جو ہمارے ارد گرد کے جو بہترین دوست تھے، جس میں امریکہ تھا، جس میں چین تھا، جس میں سعودی عربیہ تھا، جس میں ٹرکی تھا، جس میں ملیشیا تھا، سب کو کسی نہ کسی وجہ سے اپنی جو فلیمبوئنٹ ان کی پرسنالٹی تھی کہ جو میں کرنا چاہوں گا وہ میں کروں گا، اور وہ انہوں نے کیا بھی، اس سے انہوں نے سب کو ناراض کیا. سی پیک کو انہوں نے سلو کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بتانا بڑا ضروری ان سینس ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی جو ہے وہ ایک اپنی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا نیریٹو بڑا اہم ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. مطلب از اے اسمارٹ گائے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو فیکٹس اور جو ریالٹی ہے اس کے اندر دیکھیں کہ پاکستان جب ان کے پاس آیا جو مرضی وہ کہتے رہے. اچھا، یہ پھر ایک بڑا چیلنج ہوگا مریم نواز صاحبہ کے لیے، آپ جو ایک سینیریو ڈرا کر رہے ہیں اسی کی طرف آ رہا ہوں، پھر اب اس کا مجھے بتائیں. میرا خیال ہے یہ بڑا چیلنج، بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے پہلے بھی تھا، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ جو ہماری باقی جماعتیں تھیں، جس میں پیپلز پارٹی تھی، جس میں پی ایم ایل این تھی، جس میں اے این پی تھی، جس میں ایم کیو ایم کے مختلف جو دھڑے ہیں، جس میں باقی جماعتیں، جماعت اسلامی تھی، جے یو آئی ایف تھی، وہ ایک ان سینس ایک روایتی سیاست کا حصہ تھی، کیونکہ ہم ایک بڑی روایتی سوسائٹی تھیں. تو خان صاحب نے جو انٹرنیشنل انوویشن کو اس کے اندر ڈال کے ہر چیزوں کو کبھی کسی حد تک ڈسٹارٹ کیا، کسی حد تک کنفیوز کیا. دس از اگین اے میٹر آف انٹرپریٹیشن، میری رائے میں انہوں نے کیا. اب اس میں جو ہے آپ جو چیز کا ذکر کر رہی ہیں، 63% آف پاپولیشن ینگ ہے، ان کو ایک ویژن چاہیے. کبھی اسلامک ٹچ دینے کی باتیں ہو رہی تھیں جلسوں کے اندر جو ہم نے سنا، اور وہ بھی بڑا ریاست مدینہ کے حوالے سے بھی انہوں نے ساری باتیں کی ہیں کہ اگر ریاست مدینہ ہوتی تو پھر جو، اور وہ بھی بہت ہی ایک انفارچونیٹ ہے کہ ریاست مدینہ ایک بڑا ایک سیکرٹ کانسیپٹ ہے. ہم رسول اللہ کی جو ہے اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امیج کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ چیزیں ہوں. اچھا، مذہب کو بھی چھوڑ دیں، سیاست کا جو انہوں نے مذہب اور اس کو انٹرلاکیٹ کیا، پھر اس کے علاوہ جو یو ٹرنز لیے مختلف چیزوں پہ، وہ بھی ان کی سیاست کا حصہ ہو گیا. میں اس پہ بھی بحث نہیں کر رہا. میری جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ویژن جو ہے کسی بھی لیڈر کا جو کہ اس لیول پہ پہنچا ہو، جس کو اللہ نے بڑی عزت دی ہو، ایک بڑے مقام پہ لے گئے، اور وہ اب ویژن جو ہے وہ بڑا مایوپک ہو گیا اس وقت کی اگر ہم بات کریں. ٹھیک ہے، خان صاحب دیکھ نہیں رہے کہ ملک جو ہے اکنامک سچویشن کہاں سے گزر رہا ہے، آئی ایم ایف آپ سے کیا ڈیمانڈ کر، اور آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں اس پورے پیکج میں جس کا آپ حصہ تھے، جو آپ نے سائن کیا، اور پھر آپ نے اس کو غلط مس یوز کرتے ہوئے جب آپ جا رہے تھے تو کیا کیا. ان ساری چیزوں میں جو ہے نا ویژن کی لیک آف ویژن نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، کہ باوجود اس کے کہ ان کو ایک پاپولر سپورٹ ہے، لوگ ان کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور سارے چاہتے ہیں، مطلب اس میں نہیں ہے، ہم کرکٹنگ لیجنڈ تھے اس سے ہم چاہتے تھے، لیکن ہم ایز اے لیڈر جب ہم نے ان کو دیکھا، ان کے وعدوں کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو نہ تو انہوں نے وہ 50 لاکھ گھر بنا کے دیے، نہ تو انہوں نے جو ہے وہ 5 کروڑ نوکریاں دیں، نہ کچھ چیزیں اچھی کیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن ایک بڑے وعدے کے ساتھ جب وہ آئے، وہ سارا جو ہے نا ہمارا امیج دھڑام سے گر گیا. اب ان کا جو رشید صاحب جو ہے اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، اور وہ مجھ سے خفا بھی ہوں گے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ میں نے اپنا پوسٹل ایڈریس چینج کرنا ہے، بنی گالا سے واپس کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر آنا ہے. That's the only agenda which is detrimental to Pakistan's future vision, which is detrimental to Pakistan existential threat جس کے اندر ہم فلڈز کے اندر $50 بلین کا نقصان کر چکے ہیں، ہماری اکانومی ڈوب چکی ہے، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے دوست ہم کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بڑھانا جو ہے وہ ایک اتنا بڑا خطرہ ہے کہ میں اب سمجھ نہیں سکتا کہ وہ خان صاحب چاہ کیا رہے ہیں. مطلب وہ کیا ہوگا کہ اگر وزیر اعظم بن بھی جائیں آج تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جو کہ انہوں نے خود پچھلے 1 سال سے حالات خراب کر دیے. سوری میں نے بہت لمبی تقریر کی، لیکن سجاد انور صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. سجاد انور صاحب، آپ اپنی رائے بھی دے دیجئے گا. پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ قدم اٹھا رہی ہے اس کے اوپر،
اس کے علاوہ بھی آج مریم نواز صاحبہ نے بہت سی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے, جلاؤ گھیراؤ کی ان کی سیاست ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو سائفر کی بات کرتے تھے, اور میں بتا بھی رہی تھی کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب وہ خود بخود انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے, تو اب چیزیں واضح ہو گئی ہیں. وہ سائفر کہاں گیا؟ وہ کیا تھا وہ خط جو آپ جلسے میں لہرا رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ یہ سائفر ہے, اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دوست ہے. جی بالکل ٹھیک پوائنٹس ریز کیا آپ نے. آج مریم صاحبہ کی بڑی زبردست تقریر تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ ابھی خان صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے صافی صاحب نے بھی گفتگو کی, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں. وہ جس طرح کا بھی نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج تک عمران خان صاحب, وہ بک رہا ہے. اور کیوں بک رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے, جب سے 18 سال میں آپ نے ووٹ کا حق دے دیا, اور ہماری جو رائے دہی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے پاکستان کا وہ نوجوانوں کا ہے, تو اب ان نوجوانوں کو جس طریقے سے پچھلے 40 50 30 سالوں میں ہم نے جو ایک قومی ایک اپنا سمجھ لیں کہ ویژن بنانے کی کوشش کی, جس میں ہم نے امریکیوں کے بارے میں, انٹرنیشنل دنیا کے بارے میں, ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں جو بچوں کو پڑھایا ہے اپنے سلیبس میں, اس کا سارا فائدہ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے. کیونکہ وہ جو کچھ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا اب تک, وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ زیادہ تر افسانہ تھا. اور عمران خان اس افسانے کو, نسیم حجازی کے ناول کو ایک نئے انداز میں وہ بیچ رہے ہیں. اس کی وجہ سے نوجوان جو ہیں, جن کے پاس نوکری نہیں ہے, جن کے پاس سمت نہیں ہے, جن کے پاس وسائل نہیں ہے, ایک ایسا نوجوان جس کے سامنے کوئی اچھا فیوچر بھی نہیں ہم پیش کر سکے اس ملک کا, وہ سب سے زیادہ اس جھوٹے اور افسانوی بیانیے کا شکار ہوا ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ وہ بیانیہ ایکسپوز کیا جائے, جس طرح مریم صاحبہ نے آج تقریر کی ہے. یہ مریم صاحبہ کا اکیلی ایک ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے, اس میں درست کہا صافی صاحب نے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب کو, اے این پی کو, نیشنلسٹ پارٹیوں کو, اپنی سطح پہ نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز دنیا میں کیا ہیں, پاکستان میں ہماری اکانومی کی کیا صورتحال ہے, اور ہم کس طرح اپنا ایک بہتر مستقبل اس میں سے کریٹ کر سکتے ہیں. جو عمران خان نے جھوٹا ایک افسانہ گھڑا ہوا ہے, جس طرح کی ایک نیشنلزم, سستی چیپ نیشنلزم وہ بیچ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں تو آپ کہیں نہیں جا سکتے. جس طرح ان کا 3.5 سال کا, 3.25 سال کا اپنا رجیم ایک ناکامی پر منتج ہوا, اور الٹیمیٹلی اس میں سے سوائے نوجوانوں کے لیے ڈسلوژن کے کوئی اور چیز نہیں تھی. لیکن وہ جاتے جاتے انہوں نے پھر ایک اینٹی امریکنزم نکال لیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ نکال لیا, اور پھر لوگوں کو ہوک اپ کر لیا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں مریم صاحبہ کے لیے. آج انہوں نے درست نشاندہی کی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بنا پائیں گی یہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے, مریم صاحبہ؟ اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آج تک مسلم لیگ نون نے جس طرح سے بچوں کو, یوتھ کو لیپ ٹاپس دیے تھے, جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وظائف دیے گئے, دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا, جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں یہ سارے کام کیے ہیں, یوتھ کو انگیج کیا ہے, اور بڑے بہترین انداز میں ہم نے انگیج کیا ہے. مزید بھی ہم بات کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک بڑی زبردست آفر کی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر کام کریں, ایک مشترکہ ایجنڈے پر چلے. اس وقت سیاسی اور معاشی صورتحال بہت خراب ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں گے. کیا اس پر پیش رفت ہو پائے گی؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक टू द शो। और ऋषि साफ़ी साहब की तरफ अब मुझे जाना है। साफ़ी साहब, दो चीज़ें हैं बहुत अहम हैं, उन पर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ओपिनियन हमें दें। एक तो बहुत अहम चीज़ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस सारी सिचुएशन को भांपते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों से रब्ता करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं सियासी और मुआशी बहरान में, एक मुश्तरका एजेंडे के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपको ये लगता है कि ये ऑफ़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कबूल करेगी, तमाम सियासी जमातें इस पर इकट्ठा हो पाएंगी? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो साहब के इस ऑफर को कबूल करेंगे या उस पर कोई ज्यादा उनकी तरफ से कुछ अमल दरामद होगा। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं है, वो इस मुल्क की एक बड़ी सियासी और पुरानी सियासी जमात, जिनकी पूरी जद्दोजहद और एक जेन्युइन जो एक सियासी जमात है और एक बड़ी जद्दोजहद के नतीजे में ये जमात का हाल कायम है, उसके वो सरबराह भी है, वो चेयरमैन भी है। तो इसमें जो अहम बात उनकी तरफ से की जा रही है, एक तो उनकी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सियासी मसाइल का हल सिर्फ सियासी कुव्वतों के पास होनी चाहिए और सियासी कुव्वतों को ही अपने मसाइल हल करना चाहिए। अब
یہ اس کا ایک تناظر ہے. اس کا مختصر اگر میں یہ بات کروں، اگر ہم زیادہ اس کی تاریخ پہ نہ پڑھے اور بہت زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہ بھی جائے، جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہر سیاسی مسئلے کو وہ دوسرے اداروں کی جولی میں ڈالنا چاہتے ہیں. بالکل. جب سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا تو پہلے ان کی جو تھی وہ بیانیوں کے اس میں تفصیل میں جائے بغیر پہلے وہ فوج کو پکارتے رہے، وہ اس وقت کی فوجی قیادت کو دہائیاں دیتے رہے. جب ان کی طرف سے ان کو کچھ سنوائی نہیں ہوئی اور فوج میں جب قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد بھی ان کو کوئی رسپانس ان اداروں کی طرف سے نہیں ملا. صحیح. پھر وہ اب ان کی ساری توجہ جو ہے وہ عدالتوں کو سیاسی جو مسائل ہے میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور ہر دوسرے مسئلے کو وہ عدالت کے پاس لے کے جاتے ہیں، آئینی بحران پیدا کر کے خود آئینی بحران بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کا حل تلاش سیاسی انداز میں نہیں کرتے، دیگر اداروں کے ذریعے اس کا حل اپنے حق میں چاہتے ہیں. اب یہ جو موجودہ مسائل ہے اس کا سب سے بہترین حل تو موجودہ حکومت نے پی ڈی ایم نے دے دیا تھا کہ اے پی سی بلاتے ہیں، اس پہ آ کے مل کے تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں اور مسائل کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے اس سے انکار کیا. اب بھی جو بلاول بھٹو صاحب کا تازہ بیان ہے اس کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ کوئی نظر ثانی کریں گے. اور وہی جو ہے عدالتی لڑائیاں پنجاب میں شروع ہو چکی ہے. دیکھیں گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو میٹنگ ہوئی ہے، گورنر کے پاس اپنے جو دلائل ہے صوبے میں فوری طور پر صوبائی انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے پاس اپنے جواب ہے، اور بلاخر وہی ہوا آپ ہی کے پروگرام میں تقریباً جو دو اور ہمارے دوست فاضل بیٹھے ہیں اس پروگرام کے جو مستقل حصہ ہوتے ہیں، صافی ان کی صاحب، طرف سے جی صافی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم اس پولیٹیکل جو ہماری ڈسکشن ہے اس پر بات اپنی جاری رکھیں گے. اس وقت مجھے بلال اظہر کیانی صاحب نے جوائن کر لیا. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا معاشی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں. پرائم منسٹر کیونکہ کوارڈینیٹر ہیں معیشت اور توانائی پر، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے وہ ہم ان سے سمجھ لیں. بہت شکریہ آپ کا بلال اظہر کیانی صاحب پروگرام میں سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، بڑا اہم ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. جس سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں کن شرائط پہ سائن ہوں گے، ایگریمنٹ کب تک ہو جائے گا، کب تک یہ اچھی خبر ہم سن پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی اس میں دیکھیے جیسے کہ آپ جانتی ہیں ابھی آئی ایم ایف کا مشن تقریباً یہ 9 فروری کو اپنا وزٹ کمپلیٹ کر کے گیا ہے جی، اور بنیادی طور پہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. اب کچھ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ فلیش آؤٹ ہوتے ہی کچھ باقی ہیں، وہ ساتھ ساتھ وہ بھی سلسلہ جاری ہے اور وہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اب جو کہ جیسے کہ وزیر خزانہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے ساری باتوں کا ذکر کیا تھا، جس میں وہ گیس کے حوالے سے یا الیکٹرسٹی کے حوالے سے یا جو ہمارے ایڈیشنل ریونیو میجر ہیں اس کی انہوں نے ایک تفصیلات دی تھی. باقی چیزیں اگلے دنوں میں سامنے آ جائیں گی تو انشاءاللہ ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے اور یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد اب باقی تفصیلات کو بھی کمپلیٹ کر کے اور جو بھی میجرز دینے کے لیے ہیں جس طرح کے حکومت چاہ رہی ہے وہ لے کے جلد از جلد آئی ایم ایف کے ساتھ ایک اسٹاف لیول اگریمنٹ ریچ کر لی جائے تاکہ اس کے بعد معاملہ آئی ایم ایف کے بورڈ کے پاس جا سکے اور جو ہماری جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز نیکسٹ ٹرانچ ہے انڈر پروگرام. ٹھیک ہے. اچھا بلال کیانی صاحب یہ بھی کہیے گا، اوبویسلی بہت سارے چیلنجز اس وقت آپ کو درپیش ہیں اور یہ ایگریمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ پروگرام بحال ہو. ابھی آج خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ پریزیڈنٹ سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت جو ہے منی بجٹ لایا جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جایا جائے. تو یہ تو بڑا ایک پیچیدہ سی صورتحال ہو جائے گی کیونکہ ہمیں بہت جلدی یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرنا ہے، تو پھر یہ تو بہت لیٹ ہو جائے گا اگر پارلیمنٹ میں معاملہ لے کر جاتے ہیں. کچھ بتا پائیں گے؟ یقیناً اس طرح کے آرڈیننس کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ ارجنسی ہے
تو ارجنٹلی ہم جو وہ ہماری ایک ضرورت تھی جو معاملات طے پائے ہیں IMF کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جلد از فاسٹسٹ طریقہ یہی تھا کہ آرڈیننس کے تھرو ہو. صدر صاحب نے اگر یہ اسٹانس لے لیا ہے اور یہ ویسے بھی عارف الوی صاحب ان دا پاسٹ بھی ایک رکاوٹ بنے ہیں بہت چیزوں میں. میں نے دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پہ ان کا کیا کردار رہا, تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. آئیڈیلی حکومت بھی چاہتی ہے کہ ہمیشہ دونوں ہاؤسز سے آپ چیزوں کو پاس کرائیں, مگر کبھی کبھی آرڈیننسز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب ایمرجنسی کے حالات ہوں یا ایک کوئی چیز بہت ارجنٹ ہو تو اس کو آپ امپلیمنٹ کر لیں اور پھر بعد میں جو دونوں ہاؤسز سے پیسج کروانا ہے وہ بھی تو کروانا ہی ہوتا ہے, بعد میں کروا لیں. بہرحال آئی ایم شیور کہ اگر تو صدر صاحب اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو آئی ایم شیور حکومت اس کو بھی جلد از جلد پھر کوئی حل نکال لے گی کہ ہم جلد از جلد اس کو دونوں ہاؤسز سے پاس کروا لیں کہ جوائنٹ سیشن میں یہ معاملہ آ جائے. بٹ آئیڈیلی تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ گیون دا ارجنسی آف دا سچویشن بہتر ہوتا کہ ہم اس معاملے کو کم از کم اور میں اس کیڈیا کے ساتھ یہ بات کروں کہ آرڈیننس کو ہمیشہ بڑا کانشیس استعمال کرنا چاہیے, اس کو ایک عادت نہیں بنانی چاہیے, مگر جب صورتحال ڈیمانڈ کرتی ہو ایسی چیز تو اس ٹائم پہ ضرور, اور یہ سچویشن یہ ڈیزرو کرتی تھی اس ٹائم پہ ہم آرڈیننس پاس کر کے یا آرڈیننس پروملگیٹ کر کے معذرت ہم یہ چیزیں امپلیمنٹ کر لیتے اور پھر بعد میں ہم اپنا جو آپ کا لیجسلیٹو پروسیس ہے وہ بھی کور کر لیتے. ٹھیک ہے. اچھا بلال کیانی صاحب, سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ انشاءاللہ جلد ہی یہ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے یہ سائن ہو جاتا ہے تو پھر معاملات کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ہمیں امید ہے کہ کافی ریلیف جو ہے ہمیں مل سکتا ہے. اوور آل پھر کیا سینیریو آپ ڈرا کرتے ہیں, کیا سچویشن ہوگی؟ دیکھیے جی, یقیناً ہمارے ابھی ریزرو کے جو ہمارا مین چیلنج بھی ابھی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے, مطلب کہ جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں یا ڈالرز کے ریزرو, یہی ہمارا مین چیلنج ہے. اور یقیناً اگر ہم ایک IMF کی اسٹاف لیول ایگریمنٹ ریچ کر لیں گے تو اس کے نیکسٹ اسٹیج پر IMF کا بورڈ اپروول ہوگا اور اس کے بعد IMF کی ٹرانچ ریلیز ہوگی. مگر جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ایکسلف جو ہے اس سے مارکیٹ میں کانفیڈنس آئے گا اور ہمارے لیے اور ڈالر کے انفلوز کے ڈالر گیدر کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے لیے وہ ایونیوز اوپن ہو جائیں گے. دوست ممالک کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جاری ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جلد اس کے نتائج آئیں گے. ان کی تفصیلات بھی وزیر خزانہ شیئر کر چکے ہیں. جی آئی تھنک سعودی عربیہ کم از کم جو دو ممالک میں میرے میں جو پبلک شیئر ہو چکے ہیں, ایک سعودی عربیہ سے بات چیت چل رہی ہے اور ایک جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹ سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بلال کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور IMF کے حوالے سے ہم یہ تفصیلات ان سے جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. پچھلی گورنمنٹ نے جو معاملات کیے اور جس طرح سے خلاف ورزی کی اس کی وجہ سے اب حالات جو ہیں وہ اس قدر مشکل ہو چکے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, وزیر اعظم صاحب نے خصوصی ریکویسٹ کی تھی کہ اس پروگرام کو جو ہے آگے 9 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے. اب اس پر کام ہو رہا ہے لیکن بہت ساری مشکلات جو ہے اس معاملے میں درپیش ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسی پہ ذرا کامنٹ کر دیجئے گا ہمایوں صاحب آپ کہ اوور آل چیلنجز بہت زیادہ ہیں, پھر آج جو خبریں آ رہی ہیں یہ مزید کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں تمام تر معاملات. میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اپنے ویورز کو کہ وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا پروگرام نہیں ہے جو پاکستان نے لیا ہے. اس سے پہلے ہم 23 ڈفرینٹ پروگرامز لے چکے ہیں آلموسٹ, بالکل, اور یہ 24واں ہوگا اگر سکسیسفلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور پچھلے کافی سارے جو ہیں وہ نہیں کمپلیٹ ہوئے. گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نئے پروگرامز آتے ہیں, نئی ڈیمانڈز آتی ہیں. اب جو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک حالات کے اندر ہے یہ ویسے ہی ہیں جو آج سے 5-6 سال پہلے تھے. اس میں جو ایک فیکٹر ڈیسائیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پوزیشن ہے دنیا کے مختلف ممالک کے حساب سے دیکھیں, افغانستان کے اندر سے جو ہے ویسٹرن فورسز چلی گئی ہیں, وہاں پہ کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کی ڈیمانڈ دنیا سے تھی وہ تھوڑی کم ہوئی ہے. اور تیسری سب سے بڑی جو چیز ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ صرف ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہی. اس سے پہلے بھی جب پروگرامز تھے اس میں اپوزیشن ایسے کرتی تھیں, ان کا حق ہوتا ہے اور اس اپوزیشن کا بھی حق ہے, لیکن وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس وقت پاکستان جو ہے $50 بلین فلڈز کے نقصان کے اندر سے گزر رہا ہے. ہم پچھلے 3 سال 7 مہینے کی حکومت کے 75 سالہ جو ہمارے وہ تھے قرضہ جات تھے جتنے ہم نے لیے 4 سالوں میں, وہ اس سے پہلے ہم نے 70 سالوں میں نہیں لیے, ان کی ری پیمنٹ ہے. اس کے بعد جس طرح سے جو پچھلی حکومت گئی اس نے اپنے تعلقات جو ہے اپنے تمام دوستوں سے جس میں امریکہ, چائنا, سعودی عربیہ, UAE, ٹرکی ان سب سے خراب کیے.
اب جب ہم ان حالات میں IMF کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ان شرائط کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت شرپسند عناصر بہت زیادہ ہیں, آپ ٹھیک نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. اب اس وقت کی جو حکومت ہے وہ بہت بڑے ان پاپولر ڈیسیژن لے رہی ہے. اس کا ریزن جو بڑا سمپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی ان کو برا بھلا سمجھیں, ان کو اچھا نہ سمجھیں, ان کی پرانی چیزوں کو آگے لے کے ان کے خلاف بات کرنا چاہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ان پاپولر ڈیسیژن لیا کہ ہم نے IMF کی شرائط کے مطابق اسٹرکچرل چینجز کرنی ہے. IMF نے آج بھی کہا کہ آپ نے 17% GST نہیں لینا, 18 لینا ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو ہے فلڈ ریلیف کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے, جو لیوی لگانا ہے. سو بہت سارے ڈیسیجن, گیس کے بل, سبسڈیز کم کرنی, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگتا یہی ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ PDM ہے وہ سوسائڈل ایکٹ اس لیے کر رہی ہے کہ انہوں نے پاپولر ڈیسیجن نہیں لینے, ان پاپولر لینے. اور وہ کیوں لینے؟ کیونکہ اگر اب آپ نے, جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ نے سوال کیا تھا, ایسا ڈیسیجن نہیں لیا کہ ہم سارے مل کے ملک کو اگلے 4-5 سالوں کے لیے کسی ایک ٹریجیکٹری پہ ڈال دیں. پاکستان ایگزسٹینشل تھریٹ کے سامنے گزر رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے اپنا ویژن کا, لیک آف ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں کوئی بات کرنا چاہ رہی. ان کی ڈیمانڈ بظاہر دنیا کے سامنے بڑی ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشن لگتی ہیں, لیکن ان ملکی حالات کے اندر وہ اتنی بچکانہ اور بے وقوفانہ ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی اس چیز سے باز نہ آئے تو ملک کو نقصان ہوگا, PTI کو نہیں ہوگا, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ہوگا, پاکستان ڈوب جائے گا. تو یہ چیز بتانی بڑی ضروری ہے کہ خدارا آپ اپنی عقل کو ہاتھ سے تھامیں اور دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کہ اسی پوائنٹ کو لے کر ہم سجاد انور صاحب کے پاس جاتے ہیں. سجاد انور صاحب, کتنا ضروری ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اعلان کیا ہے, جو آفر کر رہے ہیں کہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے, ان سیاسی معاشی حالات میں ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا یہ آفر ایکسیپٹ کی جائے گی, سمجھا جائے گا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے, بہت مشکل حالات ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کبھی یہ قبول کریں گے ان کی کوئی بھی دعوت APC کے حوالے سے, کیونکہ میں نے دیکھا لاہور میں چند ہفتے پہلے ایک تھنک فیسٹ تھا, اس میں انہوں نے کوشش کی تھی ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو بلانے کی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم تھا, وہاں پہ ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے, مفتاح اسماعیل تھے, لیکن PTI کی طرف سے انہوں نے فواد چودھری صاحب کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں گئے تھے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم پہ بھی جا کے انگیج نہیں ہونا چاہتے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو کجا اگر پیپلز پارٹی کوئی APC بلاتی ہے یا گورنمنٹ, تو وہ تو مجھے امپاسبل لگتا ہے. لیکن ان کا پتہ بھی کوئی نہیں ہے, وہ یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں طرح طرح کی چیزوں پہ. لیکن یہاں میں ہمایوں صاحب کے جو پوائنٹ آف ویو اس کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں, آپ کے ملک کا کانسٹیٹیوشن ایک طرف ہے اور عدالتوں کے فیصلے ایک طرف ہیں, لیکن جو معروضی معاشی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر PDM یہ والا جو پروگرام ہے IMF کا وہ لیتی ہے اور 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں نئی مہنگائی آئے گی اور اس کے فوراً بعد آپ کے کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن ہو جائیں گے, تو آپ نے پلیٹ میں رکھ کے PTI کو اقتدار دے دیا. تو بیسیکلی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت کچھ چیزوں کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہماری ریسنٹ ہسٹری میں کیا کچھ نہیں ہوا. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو ایک ڈکٹیٹر تھے جو پریزیڈنٹ تھے اس ملک کے, انہوں نے 1 سال کے لیے الیکشن آگے کر دیے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ہماری جوڈیشری نے ان کو 3 سال بھی دیے اور کہا کہ آپ آئین میں ترامیم بھی کر سکتے ہیں. تو آج بھی معاشی ایمرجنسی ہے. اس معاشی ایمرجنسی میں اگر معروضی تقاضوں کو سامنے رکھ کے کوئی راستہ نہ نکالا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ملک کی وجود کو جو خطرات ہیں اس کے اندر تو PDM کو آپ اس کے گھاٹ اتار دیں گے اور پھر جو اقتدار ہے الیکشن کا وہ آپ PTI کے ساتھ کے گلے میں ہاتھ ڈال دیں گے. تو یہ تو قابل قبول نہیں ہوگا آدھے سے زیادہ پاکستان کے لیے. سوسائٹی پہلے ہی نفرت اور جو پولرائزڈ ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بیٹر سینس پر پریویل کرنی چاہیے. PTI کو بھی سوچنا چاہیے
اور ان لوگوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں، ریگولیٹرز ہیں، ہمارے ادارے ہیں جو آئین کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کوئی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اس طرح سے سیدھا اگر آئین کو آپ سامنے رکھ کے اور عدالتوں کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو آپ کے ملک میں ایک نئی افراتفری جنم لے گی۔ اور وہ ہمایوں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی تو مسلسل ڈسٹرب کر رہی ہے، تو آنے والا وقت بھی وہ تو انہوں نے اچھی اکانومی کے ساتھ اس ملک کو 3.5 سال میں ڈبو دیا تھا، اور اس وقت تو ہم بحران میں ہیں، اور اس وقت اگر وہ ان کے ہاتھ میں باغ ڈور جاتی ہے تو آپ پھر دیکھ لیں اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر اس ملک میں کوئی سوچنے سمجھنے کی طاقتیں کہیں پہ موجود ہیں تو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، آپ اس وقت میں نے آپ جو بات کر رہے تھے، میں چاہتی ہوں کہ ذرا اسی کو تھوڑا سا ہم مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے جو الیکشن کمیشن کی آج جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کوئی تاریخ کا جو ہے وہ نہیں اس وقت معاملہ طے پایا، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنا لیگل رائٹ استعمال کروں گا اور ہم لاہور ہائی کورٹ سے اس کی مزید تشریح کے لیے رجوع کریں گے، مزید تشریح کریں گے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ معاملہ کہاں تک جاتا لگ رہا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں جائے گا؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک جنرل الیکشن کی طرف بڑھے گا، یا پھر یہی سارا سال کبھی ضمنی الیکشن اور کبھی 2 صوبوں میں، کبھی ایک صوبے میں الیکشن ہوتے رہیں گے؟ دیکھیے، میں چاہوں گا کہ جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے پہلے اس پہ کچھ کمنٹس کر لوں۔ کیانی صاحب جو بتا رہے تھے، سجاد اظہر صاحب نے جو ہمیں کہا، اور معین خان صاحب جن مسائل کا تذکرہ کر رہے تھے، یہ حقیقتیں ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ انتہائی دگرگوں ہے، بہت ہی نیچے لیول پہ گیا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مجبوراً یہ ساری چیزیں حکومت کو کرنی پڑی۔ اور آپ جانتی ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر گیس اور بجلی اور توانائی کی جو باقی ذرائع ہیں ان کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہے، اور بڑھ بھی چکی ہے، اور مزید بالکل جی ایس ٹی میں اضافہ ہوگا، اور مزید بھی جو ہے عوام پہ براہ راست جو ہے اس کا بوجھ پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں چوائس سے نہیں کی جا رہی، یہ بیامر مجبوری ہو رہی ہے، اور اس کا سیاسی نقصان جانتے بوجھتے ہوئے پی ڈی ایم اور اسپیشلی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اپنے ذمے وہ انہیں لینا پڑے گا، اور ان کا نقصان سیاسی طور پر وقتی طور پر انہیں ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے جو ہے جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس سے ان کو سیاسی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بات یہاں پہ سیاسی فوائد کی نہیں ہو رہی۔ اگر حکومت اپنی سیاست قربان کر کے معیشت کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو جواباً پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنی سیاست کو اس وقت ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یہاں بڑے بڑے ممالک جو ہے، چلے ہم ان کی مثال تو نہیں دے سکتے، اگر ہم امریکہ کی بات کریں، اگر ہم برطانیہ کی بات کریں، تو وہاں پہ کم از کم معاشی مسائل اور معاشی بیل آؤٹس پہ یہاں کی اپوزیشنیں اور حکومتیں جو ہے ایک پیج پہ ہے، جو ہم پی ٹی آئی سے ہمیں بدقسمتی سے یہ توقع نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ مختلف طرز کا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، دوسرا وہ جو آپ جو ایک آئینی اور قانونی لڑائی جاری ہے قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے اور 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کے لیے، تو اس میں فریقین جو ہے اپنے اپنے موقع پہ قائم ہے، اور گورنر پنجاب کا پوائنٹ اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ انہوں نے کہا، یہ الیکشن کمیشن کو بھی بتایا، اور اس سے پہلے جب بھی ان سے اس حوالے سے بات ہوتی ہے کہ صوبے میں الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے جلد، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم صوبے میں الیکشن نہیں کروائیں گے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو معاشی صورتحال اس بات کی متحمل نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن کا جو ڈیمانڈ ہے، جو فنڈز انہیں درکار ہے کہ 2 صوبوں میں اور اٹن میں نیشنل اسمبلی کے حلقوں پہ انتخابات کروانے کی رقم، تو وہ ان کا اس میں آخری ایک نقطہ، اور دوسرا گورنر صاحب کا یہ کہنا کہ میں تو اسی بنیاد پہ
پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کو نہ توڑے، اسمبلیوں وہ میں کہتے ہیں رہیں، کہ میں نے اس کیونکہ پہ ملک سائن میں بھی نہیں کیے تھے تحلیل ہونے میں، تو ظاہر ہے کہ میں پھر تاریخ بھی دینے کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پابند نہیں ہے۔ بہرحال کورٹ ہی اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ہمایوں خان صاحب اور سجاد انور صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔